كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج يا أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے پایان درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ الحمدللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی کہ ہم رمضان سے کچھ سیکھیں اور اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دیا کہ ہم یہ سیٹرڈے کے لیکچرز اس کو جو ہے ہم اٹینڈ کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سننے کو قبول فرمائیں اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے رمضان سیریز کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ ہم ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ آج کے بھی اس محاضرے کو، آج کے اس لیکچر کو قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں، اور میں دعوت دوں گا سید انیک کو کہ وہ انشاءاللہ قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر ہم کو سنائیں۔ اس سے انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ محمد انیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو
انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ में अनीक सैयद ने कुरान मजीद की तिलावत किया। और माशाल्लाह अनीक ये जो है अभी काफ़ी छोटी उम्र में है, लेकिन माशाल्लाह कुरान मजीद को अच्छी तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अनीक सईद को जो है इंशाल्लाह बेहतरीन हाफिज़ कुरान बनाए और कुरान मजीद का खारी बना दे उन्हें। और उन्होंने सूरतुल मुज़म्मिल की आयतों की तिलावत की है और सूरतुल मुज़म्मिल का ताल्लुक़ इंशाल्लाह आज के हमारे लेक्चर से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो आइए इंशाल्लाह हम लोग हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ तरबिया। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ सेल्फ ट्रेनिंग। हम रमज़ान में अपने आप की तरबियत कैसे करें, हम रमज़ान में अपने आप की सेल्फ ट्रेनिंग कैसे करें, इंशाल्लाह वो आज के दर्स में मालूम करेंगे। देखें, रमज़ान ये कौन सा महीना है? ये रमज़ान महीना है, हिदायत का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। और रमज़ान इसी तरीके से कुरान मजीद का महीना है, किताब हिदायत है। अल्लाह ताला कहते हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसके अंदर हमने कुरान मजीद को नाजिल किया, और कुरान मजीद ये किताब हिदायत है। तो जब कुरान किताब हिदायत है और ये रमज़ान में नाजिल हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान भी ये माह हिदायत है, द मंथ ऑफ हिदाया। ये ऐसा महीना है जिसके अंदर हम अपनी हिदायत पा सकते हैं। और इसके हिदायत पाने के जो तरीक़े हैं वो आसान ये है कि रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला ने जो इबादतें हमें करने के लिए कहा है, अगर हम उन सारी इबादतों को सही तरीके से अगर हम अदा करेंगे, इससे खुद ब खुद हमारी तरबियत हो जाएगी। इफ़ वी परफॉर्म all the worship of Ramadan, this itself inshallah enough for us for our self training. अब देखेंगे रमज़ान के महीने के बाद जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो हम एक थोड़ा सा अजीब फील करते हैं। हमें मालूम होता है कि अभी रमज़ान ख़त्म हुआ है और हम हमारे अंदर एक चेंज महसूस करते हैं। वी फील ए चेंज इन आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान। तो ये जो बदलाव हमारे अंदर आया है, ये इस बात की दलील है कि हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है, हमारी तरबियत हो चुकी है। इसी वजह से आप देखेंगे रमज़ान जैसा ख़त्म होता है तो फौरी हम अगर किसी गलत काम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि अरे अभी रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, कैसे मैं फौरी अभी गलत काम में जाऊं। तो इंसान रुक जाता है। तो ये जो चीज़ उसको रुका रही है अंदर से, ये बताती है कि इंसान की तरबियत हो चुकी है। तो आइए हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर पैदा होते हैं, वो कौन से क्वालिटीज़ हैं जो रमज़ान हमारे अंदर पैदा करता है। सबसे पहले हम देखें कि जो क्वालिटी
اوکے، آپ سے معذرت ہے کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا، لیپ ٹاپ بند ہو گیا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رمضان کس طریقے سے ہماری ٹریننگ کرتا ہے، یہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز جو رمضان کے ذریعے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. ہمارا جو ریلیشن ہے اللہ تعالیٰ سے یہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ عبادت کے ذریعے سے ہوتا ہے. ہم رمضان کے مہینے میں بہت سی عبادتیں کرتے ہیں. تو یہ عبادتیں خود بخود ہماری ٹریننگ کرتے ہیں، الگ سے ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ مثال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام کے لیے تیار کیا، اور تیار کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریننگ کیا. وہ ٹریننگ کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ المزمل کے اندر بتاتے ہیں، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اب دیکھیں یہ سورۃ المزمل کی آیتیں ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ 3 باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جو رمضان کے اندر ہماری ٹریننگ کرتے ہیں. سب سے پہلے اس سورہ کے اندر کہا گیا قم اللیل الا قلیلا، مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کے وقت اٹھو اور قیام اللیل کرو. یہ قیام اللیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا. پھر دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کے ذریعے سے آپ کی تربیت ہوگی. اور تیسرا کام جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. You have to do ذکر more and more. تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کریں گے. اب دیکھیں گے یہ جو تینوں کام ہیں، قیام اللیل ہے، تراویح ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے اور ذکر ہے، یہ تینوں کام ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. اور انہی تینوں کاموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا تاکہ آپ اس قابل بنیں کہ آپ دعوت کا کام کر سکیں. تو رمضان کا چیز پیدا کرتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہ 3 کاموں سے ہماری تربیت ہوتی ہے اور یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں. یہ تو 3 چیزیں ہیں، تراویح، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر. تو یاد رکھیں اس مہینے میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور قیام اللیل کے لیے وقت دیں. انشاءاللہ یہ چیزیں ہماری تربیت کریں گے. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے، دوسری صفات جو رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ کیسے لڑیں. اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہم رمضان میں سیکھتے ہیں، کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا یہ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اپنے نفس سے لڑنا سیکھ جائے، جو آدمی اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں اس کو کنٹرول میں رکھے، اس کو بیلنس میں رکھے، تو وہ آدمی صحیح راستے پر ہوگا اور اس کے نتیجے میں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کو جنت ملے گی. تو بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں وہ آدمی جائے گا جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا. اور رمضان کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان میں ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اور ہمیں اپنے نفس سے روکا جاتا ہے. ہمارے سامنے کھانا موجود ہوتا ہے لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم روزے سے ہیں. تو اس سے خود بخود ہمارے نفس کی تربیت ہو رہی ہے، ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کر رہے ہیں. ہم وہ سب چیزیں جو ہمارا دل للچا رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں، لیکن ہم نہیں کرتے رمضان میں. کیوں؟ کیونکہ ہم روزے سے ہیں. اس کے ذریعے سے ہمارے نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ ٹریننگ انسان کو اس قابل بناتی ہے، ایک انسان کو ایسے کمپلیٹ کرتی ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ آدمی جنت میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کے بارے میں کہتے ہیں
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. جو کفار ہیں قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے تو اپنے جتنے مزے تھے دنیا میں کر لیے، تم کو جتنا بھی آرام کرنا تھا، مزے کرنا تھا، ایک لگژری لائف گزارنا تھا، وہ سب تم دنیا میں کر لیے. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. مگر آج تمہارے لیے کیا ہے؟ آج تو تمہارے لیے ایک سخت عذاب ہے تمہارے لیے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، انہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کیا، اس کے نتیجے میں آخرت میں عذاب مل رہا ہے. تو یہ دیکھیں رمضان کس طریقے سے ہماری تربیت کرتا ہے، اور روزے کے ذریعے سے ہمارے دل کو ہم لگام لگاتے ہیں، یہ ہماری کامیابی ہے. اس طریقے سے ابھی ہمیں جو ہے اپنے نفس کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کیا رمضان میں یہ چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اگر ہو رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میں رمضان کا صحیح فائدہ اٹھا رہا ہوں. روزے سے جو چیزیں میرے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، تقوی، یہ پیدا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کا انالائسس بھی کر سکتے ہیں، سیلف ایویلیوشن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے اندر رمضان پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں دو انسان کے خواہشات ایسے ہیں جو بہت خطرناک ہے، اسے دو شہوتیں کہا جاتا ہے. دو شہوتیں، دو ڈیزائر انسانوں کے ایسے ہیں جو بہت خطرناک ہے، جو انسانوں کو ہمیشہ نقصان میں رکھیں، ہمیشہ انسان کو تباہ کرتے ہیں. اور رمضان یہی دو شہوتوں کو کنٹرول میں کرتا ہے اور ان کو ایک بیلنس عطا کرتا ہے، ایک اعتدال میں رکھتا ہے. کیونکہ اعتدال میں آنا یہ دو شہوتیں بہت ضروری ہے. سب سے پہلی شہوت کیا ہے؟ وہ ہے شہوت البطن. اللہ کے رسول وہ بتاتے ہیں کہ شہوت البطن مطلب یہ ہے کہ انسان کے پیٹ کی شہوت، پیٹ کی شہوت، کھانے کی شہوت. انسان جو ہے دنیا میں اگر اس کے پاس یہ چیز پیدا ہو جائے کہ مجھے صرف کھانا ہے، مجھے کھانے کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا، تو انسان کی یہ شہوت ہے، شہوت البطن ہے. اور انسان کے اندر جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو انسان جو ہے نہ تو حلال کی تمیز کرتا ہے نہ تو حرام کی تمیز کرتا ہے، کیونکہ کنٹرول سے باہر ہو گیا، بس کھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. تو جو حلال و حرام کی تمیز کرے بغیر صرف کھانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں تو وہ تو جانور کی طرح ہیں. جانور کو تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، بس کھانے ملنا چاہیے. تو یہ شہوت البطن ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انسان جو ہے دنیا کا ایک ایسا برتن ہے جو سب سے برا برتن جس نے جو انسان بھرتا ہے وہ ہے انسان کا پیٹ ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ما ملأ آدمی وعاء شر من بطن. انسان کے پیٹ سے برا برتن کوئی ہے نہیں. کیونکہ ایک برتن ہے، آپ اس کو بھر دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھی بھر گیا بول کے، آپ اس میں کچھ ڈالنا چھوڑ دیں گے. لیکن پیٹ یہ ایک ایسا برتن ہے، آپ اس میں جتنا بھی ڈالو آپ کو لگے گا کہ نہیں ابھی اس میں اور جانا چاہیے، نہیں اس میں اور جانا چاہیے. تو اسی لیے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح حدیث کے اندر کہ انسان کا پیٹ ایک ایسا برتن ہے جو ہے کبھی بھرتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے شہوت البطن ہے. اور رمضان الحمدللہ یہ چیز پر کنٹرول کرتا ہے. بس ہم کھا لیتے ہیں کافی الحمدللہ، سحری ہو گئی الحمدللہ، اب کھانا نہیں ہے ہم کو، افطار تک نہیں. کیوں؟ کیونکہ رمضان نے ہماری تربیت کیا اور ہم شہوت البطن پر غالب آ گئے الحمدللہ. دوسری جو چیز ہے وہ ہے شہوت الفرج، انسان کی جو جنسی شہوت ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی نہیں کر سکتے تو تم کو چاہیے کہ روزہ رکھو. جو اگر روزہ رکھو، کیونکہ روزہ جو ہے تمہاری جنسی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے گا. ورنہ جو ہے یہ شہوت الفرج بھی ایسی چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے سے ہٹا دیتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ دونوں شہوتوں پر کنٹرول کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو تیسری کوالٹی رمضان ہمارے اندر جو پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو گناہوں سے بچنے کی تربیت ملتی ہے، ہم کو ٹریننگ ملتی ہے کہ ہم گناہ سے کیسے بچیں. گناہ سے کیسے بچیں؟ آپ دیکھیں رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم زبان سے کوئی ایسی بات ادا نہیں کرتے جو بری ہو،
کیونکہ ہم روزے سے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہم ایسے وہ منظر نہیں دیکھتے جس کے دیکھنے سے گناہ ملتا ہے، لیکن رمضان نہ ہو تو دھڑے سے دیکھتے ہیں، وہ ایک خیال نہیں ہوتا ہے کہ وہ روزے سے ہیں. تو اس طریقے سے رمضان جو ہے گناہوں سے بچنے کی تربیت کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے فکر و خیال ہے، ہماری جو سوچ ہے رمضان میں وہ بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے. ہم کوئی ایسی غلط چیز نہیں سوچتے جس کے سوچنے کی وجہ سے گناہ ملتا ہے. اور ہمارے جو قدم ہیں، ہمارے جو پیر ہیں، ان پیروں سے ہم اس منزل کی طرف نہیں بڑھتے جہاں جانے سے گناہ ملتا ہے. رمضان ہماری تربیت کرتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، اور ہمارے ہاتھوں سے ان چیزوں کو نہیں پکڑتے، ہمارے ہاتھوں سے وہ کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہو. تو رمضان ہماری اس طریقے سے تربیت کرتا ہے. اسی وجہ سے اسی بات کو حدیث میں یوں فرمایا گیا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، ایسے آدمی کو تو اللہ کو ایسے آدمی کو روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ روزہ بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو اس کے آدمی کا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس خواہ مخواہ بھوکا ہے، خواہ مخواہ پیاسا ہے، کوئی اس کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ رمضان کس طریقے سے ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں مدد کرتا ہے اور ہماری ٹریننگ کرتا ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اسی طریقے سے ہم دیکھیں ایک اور ایک چیز رمضان جو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے وہ ہے صبر و تحمل ہے. صبر اور تحمل، پیشنس اینڈ سیلف کنٹرول، یہ ایسی کوالٹیز ہیں جو انسان کی کامیابی کے لیے بہت اہم ہیں. دنیا کے اندر ہو چاہے آخرت کے اندر ہو، انسان اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے صبر کرنا چاہیے، اسے اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور یہ دونوں چیزیں ہمیں رمضان میں تراویح کے ذریعے سے اور روزے کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں. آپ دیکھیں تراویح پڑھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تراویح پڑھنے کے لیے کافی صبر چاہیے، لمبی لمبی رکعتیں، لمبا لمبا یعنی قرات کرنا امام کا، لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا سجود، یہ سب کرنے کے لیے صبر چاہیے، کیونکہ صبر کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر قوت برداشت پیدا کرتے ہیں. برداشت کرنے کی جو کوالٹی ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. ہم کھانا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں کھاتے، کیوں؟ ہم صبر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں روزے کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے. تو یہ چیزیں ہمیں ایک پرفیکٹ انسان بنا دیتی ہیں. آپ دیکھیں کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے. جس آدمی کے اندر، جس شخص کے اندر قوت برداشت ہو، یقین جانیں وہ آدمی کامیاب ہوگا. کیونکہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی کے اندر کئی چیزیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی، ہمارے خلاف کئی باتیں ہوتی ہیں. اگر ہمارے اندر قوت برداشت ہے، اگر ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہے، ہمارے اندر صبر و تحمل ہے، تو ہم ان باتوں کو سن کے اگنور کر دیں گے، صبر کر لیں گے. کیونکہ جس آدمی کے اندر بے صبری ہو، جس آدمی کے اندر قوت برداشت نہ ہو، تو وہ آدمی آپ دیکھیں زندگی کا ایک ناکام شخص ثابت ہوگا. اس کے تعلقات کسی کے ساتھ اچھے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اندر قوت برداشت ہی نہیں ہے. تو انسان کو کامیابی کے لیے قوت برداشت چاہیے. لوگ اگر اس کے بارے میں غلط بھی بولیں، صبر کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو وہ آدمی کے تعلقات ہر ایک کے ساتھ اچھے رہیں گے اور وہ آدمی ایک کامیاب انسان کہلائے گا. اب دیکھیں رمضان کے مہینے میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں محنت کرنا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیں محنت کرنا ہے. اور یہ محنت کیسی ہوتی ہے؟ تراویح ایک محنت کا کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے. تراویح کے ذریعے سے ہمیں صبر ملتا ہے، یہ ہم محنت کرتے ہیں. اور روزہ بھی ہمیں محنت کرنا پڑتا ہے. روزے میں بھی ایسے نہیں کہ روزہ بھی آسانی سے ہو. قرآن مجید جو کہتا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ اللہ کے راہ میں محنت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتھک کوشش کرنا ہے. ہمیں جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں کرنا ہے تاکہ یہ عبادتیں انجام دے سکیں، تراویح پڑھ سکیں اور روزے کا اہتمام کر سکیں. تو یہ جو ہے
اب دیکھیں اللہ کے رسول کے پریکٹیکل لائف کو دیکھیں آپ. ایسا نہیں کہ یہ چیزیں ہمیں صرف بتائی گئی ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی لائف کے اندر پریکٹیکلی یہ چیزیں کر کے بتایا ہے. آپ کافی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل کر رہے ہیں, تو وہاں سے ایک صحابی کا گزر ہوا. تو وہ دیکھے کہ رے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ جوائن ہو جاؤں گا. تو وہ صحابی جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کر جو ہے آپ کے پیچھے ٹھہر جاتے ہیں آپ کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع کر دیتے ہیں. اب سورۃ البقرہ ہم کو معلوم ہے کہ کتنا لمبا ہے, قرآن کا سب سے لمبا سورہ. سورۃ البقرہ کی تلاوت اب شروع کر دیتے ہیں. سورہ بقرہ پڑھتے ہیں صحابی ان کے پیر درد ہونا شروع ہوتے ہیں. جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے آگے بڑھ رہے ہیں, ان کے پیر درد ہونا شروع ہو رہے ہیں. اب اس امید میں ہے کہ اب ختم کریں گے, تب ختم کریں گے. اللہ کے رسول رکنے کا نام نہیں لے رہے, یہاں تک کہ پورا سورۃ البقرہ ختم کر دیتے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ اتنا لمبا سورہ آپ نے پڑھا ہے ایک رکعت کے اندر. سورۃ البقرہ کتنا ہے, تقریباً 2.5 پارے ہے, 2.5 پارے ایک رکعت کے اندر. تو آخری میں سوچتے ہیں کہ اب رکوع کریں گے سورہ ہونے کے بعد. اب وہ اسی خوشی میں ہوتے ہیں کہ اب رکوع کریں گے. جیسا ہی سورۃ البقرہ ختم ہوتا ہے, اب سورۃ النساء شروع کر دیتے ہیں. یا اللہ, سورۃ النساء کی تلاوت ہوتی رہتی ہے. سورۃ النساء کافی لمبا ہوتا ہے. اب وہ سوچتے ہیں کہ سورۃ النساء اب ختم کریں گے, تب ختم کریں گے. سورۃ النساء بھی کافی لمبا سورہ ہے. سورۃ النساء کی مکمل تلاوت ہوتے ہیں. اس کے بعد تو ان کے پیروں میں طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ رکوع کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سورۃ آل عمران پڑھتے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں کہ اب میرے سے برداشت نہیں ہوتا, وہ نماز توڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کرنے کے لیے کافی محنت چاہیے, اتنا آسانی سے نہیں ہوگا. اور دیکھیں اللہ کے رسول, سبحان اللہ, اللہ کے رسول کا جو معاملہ تھا, آپ کے تو سارے گناہ معاف تھے, اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں آپ کے, پھر بھی آپ اتنی لمبی لمبی پڑھ رہے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں کافی صبر سے کام لینا چاہیے. پلیز آپ جس کا مائک آن ہے ان سے گزارش ہے کہ مائک کو آف کریں. اوکے, تو صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے پیر جو ہے سوج گئے, آپ کے پیروں میں ورم آ چکا ہے, آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں, پھر کیوں آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول کا جواب دیکھیے, سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا, کہ کیا اللہ نے جب میرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میں شکر ادا کرنے کے لیے میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں, میں قیام اللیل کرتا ہوں. تو رمضان ہمارے اندر جو کوالٹی پیدا کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر صبر کی اور تحمل کی صفت پیدا ہوتی ہے. یہ رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اس کے بعد ایک کوالٹی رمضان ہمارے اندر جو پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ہمیں انسانیت کا سبق دیتا ہے. رمضان ہمیں انسانیت کا سبق دیتا ہے. ہم سیکھتے ہیں کہ ہیومینٹی کیا چیز ہوتی ہے, ہم فیل کرتے ہیں پریکٹیکلی. ہر مسلمان جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے وہ فیل کرتا ہے کہ انسانیت کو فیل کرتا ہے, اور وہ آدمی حقوق العباد کو ادا کرنے کے لیے آگے آگے رہتا ہے. اب دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں, رمضان میں ہم صدقہ دیتے ہیں, رمضان ختم ہونے کے بعد صدقۃ الفطر عطا کرتے ہیں. تو جس طریقے سے میری آواز آ رہی ہے, آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے, چلیے, بارک اللہ فیکم. چارٹ میں لکھیں اگر میری آواز آ رہی ہے تو. اوکے, چلیے, بارک اللہ فیک. تو رمضان ہمارے اندر جو ہے ہیومینٹی پیدا کرتا ہے. اب دیکھیں جو روزے کا معاملہ ہے, رمضان کے اندر جب ہم روزہ رہتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں, جو بہت پور ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, سال بھر اچھے سے کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے, ہم ان کے فیلنگ کو ہم محسوس کرتے ہیں رمضان کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. آپ دیکھیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا
تو بلکہ رمضان سے ہٹ کے بھی آپ دعائیں کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات. آپ کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دیں، وترک المنکرات، اور برے کام کرنے سے مجھے روک دیں، وحب المساکین. یہ جو حب المساکین ہے، لو آف دا پور، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ انسانیت انسان کے اندر جگاتی ہے. انسان جب غریب لوگوں سے محبت کرنا شروع کرے گا، ان کے درد کو محسوس کرے گا، تو کیا ہوگا؟ انسان اس چیز کو محسوس کرے گا اور صدقہ و خیرات میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آگے بڑھے گا. تو یہ جو ہے رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے حب المساکین، لو آف دا پور. یہ بہت اہم کوالٹی ہے. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے. تو دیکھیں رمضان کس طریقے سے ہماری تربیت کرتا ہے. تو ابھی ہم ایک کام کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ایک 2 منٹ کا بریک ہوگا، 3 منٹس کا. تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ پھر سے ری جوائن ہو سکتے ہیں. جب تک کے لیے انشاءاللہ آپ لوگ فری ہیں. 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ پھر سے جوائن ہو جائیں. بارک اللہ فیکم.